जैसा कि आपने भी सुना होगा, आज लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का एड्रेस हुआ और उम्मीद ये की जाती थी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का जो खुतबा होगा वो जम्मू कश्मीर की मुश्किलात, मामलात और जम्मू कश्मीर के लोगों की जो ख्वाहिशात है, एस्पिरेशंस है, उनकी अक्कासी करेगा। और उसके साथ साथ जो सरकार बनी है अभी हाल ही में यहाँ 3-4 महीने पहले, उन्होंने जो अपने मैनिफेस्टो में लोगों के साथ वादे किए हैं और उसके साथ साथ जो उनका एक नक्शा होगा, उनके जहन में विजन होगा कि हमने आने वाले 5 साल में जम्मू कश्मीर को इस मुसीबत से किस तरह निकालना है, उसके बारे में कोई डायरेक्शन की बात होगी। पर अगर आपने भी सुना होगा, मैंने भी सुना, जब 2019 में 5 अगस्त को हमारे जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, उन्होंने जो 370 को 35 को इलीगली, अनकॉन्स्टिट्यूशनली खत्म करके पार्लियामेंट में जो तकरीर की थी, और उसके बाद जितने भी यहाँ एलजी आए तो उनकी तकरीरें, चाहे 26 जनवरी हो, चाहे कोई फंक्शन हो, चाहे अभी जो हमारे प्रेजेंट एलजी हैं, इनकी तकरीरों को अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है इस गवर्नर एड्रेस में और उन तकरीरों में कोई फर्क नहीं है। पहले डे 1 जिस दिन ये जम्मू कश्मीर के साथ ये मामला किया गया, उसको मैं कांड कहती हूँ, डाका डाला गया, उसी दिन से होम मिनिस्टर साहब ने उस वक्त फ्लोर ऑफ द हाउस स्टेटहुड की बात की। और उसके बाद जितने भी एलजी आए, जितने भी बाहर से जो भी हमारे मिनिस्टर्स आते हैं, कोई आते हैं, तो वो उसी बात को दोहराते हैं कि भाई स्टेटहुड मिलेगा। पर मेरा ये मानना है जम्मू कश्मीर के लोगों के जो मामलात हैं, जो मुश्किलात हैं, वो स्टेटहुड तक महदूद नहीं है। और अनफॉर्चुनेटली ऐसा लगता है कि जो बीजेपी का जो एजेंडा है, जो उनकी पॉलिसी है जम्मू कश्मीर को लेके, कहीं ना कहीं ये जो अभी इतनी बारी अक्सरियत से लोगों ने जिस सरकार को चुना है, उसका एक्सटेंशन बन गई है। जो अभी तक हम कहते थे, चिल्लाते थे, ये इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग उन हरकत को जो बीजेपी ने इन सालों की, उनको जायज करार देने की उसमें दौड़ में लगे हुए हैं। और जितना भी हमारा डिसएम्पावरमेंट हो गया 2019 के बाद, डिसपोजिशन हो गया है, उसको एड्रेस करने की कोई बात नहीं है कहीं पर भी। और अनफॉर्चुनेटली हमारे चीफ मिनिस्टर साहब कहते हैं कि मैं जी केजरीवाल नहीं बनना चाहता हूं। आपको कोई केजरीवाल बनने के लिए नहीं कह रहे हैं, मगर खुदारा अपने लोगों की इज्जत नफ्ज, उनके हुकूक के लिए तो खड़े हो जाइए। ये मतलब चीफ मिनिस्टर बनना तो ठीक है, मिनिस्टर बनाना तो ठीक है, मगर इसका मकसद क्या है? आपको लोगों ने वोट किस लिए दिए हैं? इसलिए दिए थे कि जो पिछले 2019 से यहाँ पर जो एक माहौल बना है, जो हमें बेइख्तियार किया जाता है, जो हमारी प्रॉपर्टी, हमारी जो मिनरल्स से, हमारे जॉब से, हमारी नौकरियों से, हर चीज से हमें आहिस्ता आहिस्ता बेदखल किया जाता है। तो लोगों ने इसलिए चुना था कि आप उसका इलाज करेंगे। गवर्नर एड्रेस में तो उस रेजोल्यूशन जो नेशनल कॉन्फ्रेंस क्लेम करती है, दावा करती है कि हमने जी 370 पर रेजोल्यूशन लाया, हालांकि उसमें उस 370 का कहीं जिक्र नहीं था। गवर्नर एड्रेस में उसकी भी जुर्रत नहीं की है इस कैबिनेट ने कि उसका तस्करा हो। तो मैं समझती हूं कि ऐसे में हम और क्या कहें, यही कहेंगे कि हमें तो ताना देते हैं ये, आपने जी बीजेपी के साथ सरकार बनाई, मगर हमने बीजेपी के साथ सरकार बनाने के बावजूद यहाँ पीडीपी का एजेंडा चला। जो एजेंडा ऑफ अलायंस बना वो भी पीडीपी का एजेंडा था। जो हमने 2 साल, मैंने और 10 महीने मुफ्ती साहब ने बीजेपी के साथ काम किया, उसमें भी पीडीपी का एजेंडा चला। चाहे पत्थरबाजों को एमनिस्टी की बात हो, चाहे हुर्रियत वालों को लेटर लिखने की बात हो, चाहे डायलॉग की बात हो, चाहे ऑल पार्टी डेलीगेशन लाने की बात हो, चाहे सीज फायर की बात हो, चाहे बीजेपी के 2 मिनिस्टर कुटवा रेप में ड्रॉप करने की बात हो, जो जिसमें उन्होंने जलसे में शमूलियत की थी। तो हमने तो उस वक्त बहुत मुश्किल हालात में, हालांकि सिचुएशन बहुत खराब थी, और हमने अपना एजेंडा चलाया। आज लगता है बदकिस्मती से कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस हैज वो कम कर गए हैं, और वो कहीं ना कहीं
جو بی جے پی پچھلے 2019 سے ایک نیریٹو چلا رہی ہے. دیکھیے ایک لیجسلیٹر کیسے جرات کرتا ہے, وہ ڈکٹیٹ کرتا ہے اسپیکر صاحب کو کہ آپ جی اینٹی نیشنل اور کوئی ایسا جو ہے ریزولوشن یا اس کو ایکسپٹ. It is the job of the speaker. Who is the BJP MLA to dictate it to him? مگر اسپیکر صاحب خاموشی سے سنتے رہے, مسکراتے رہے اور سر ہلاتے رہے, یہ ٹھیک ہے. تو کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے جس امید سے لوگوں نے ووٹ ڈالے تھے, 70% لوگوں نے ووٹ ڈالے اور ایک جماعت کو یہاں ووٹ ڈالے. جموں میں بی جے پی کو ملا, یہاں اوور آل این سی کو ملا. تو کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے کہ ان کی, میں نہیں کہتی ہوں کہ انہوں نے 4 مہینے میں ہی پتہ نہیں کیا کمال کرنا تھا, مگر زبان دیکھیں بی جے پی 1947 یا 48 جب سے جموں کشمیر کا الحاق ہوا, اس کے بعد اسپیشل پوزیشن ملی, تب سے وہ 370 کے مخالف بات کرتے رہے. ان کے پاس کوئی طاقت نہیں تھی. اور آج عمر صاحب کہتے ہیں کہ مجھے 370 بی جے پی سے کیسے لوں گا. تو اگر وہ 70 سال جب ان کے پاس کوئی طاقت نہیں تھی اس کو چھیننے کی بات کرتے رہے, تو کم سے کم آپ 370 زبان پہ لب کشائی کر لیجئے کہ یہ غلط ہوا ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. اس کو ہم نہیں کہتے ہم اکیلے ریسٹور کریں گے, ہم سب مل جل کے اس کو ریسٹور. مگر میرا یہ کہنا ہے کہ جموں کشمیر اس وقت صرف 370 یا اسٹیٹ ہوڈ کی بات پہ نہیں اٹکا ہوا ہے. ہمارے معاملات بہت ہیں جس کے لیے آپ نے خود بھی سنا ہوگا کہ ہم نے کئی بلز لائے ہیں, جس کے لیے میں نے عمر صاحب کو لیٹر لکھا, میں نے کانگریس کو لیٹر لکھا, میں نے پی سی کو لیٹر لکھا, اور میں نے ان سے کہا کہ یہ پالیٹکس کو الگ کر کے یہ ہمارے مدعے ہیں جو ہم سب لوگوں کے مدعے ہیں. اس میں سب سے بڑا مدعا جو میں سمجھتی ہوں ایک تو ہے جو ہمارے ڈیلی ویجرز ہیں. کئی لوگ کہتے ہیں میں نے اپنے وقت میں کیا تھا, میں نے SRO 520 لایا تھا, سب کچھ ہم نے مکمل کیا تھا, تقریباً 1 لاکھ ڈیلی ویجرز کا بایو میٹرک ہو گیا تھا. سرکار گری, وہ رک گیا. ابھی بھی وہ سارا کچھ ان کے پاس, سرکار کے پاس ریکارڈ ہے. اگر وہ چاہیں تو 520 SRO کے تحت ان کو ریگولرائز کریں گے. ان کی لائف بہت خراب ہے. 30 20 25 سال سے یہ لوگ کام کریں. اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں, اگر یہ لوگ ڈیلی ویجرز ڈپارٹمنٹس میں نہ ہو, نہ ہماری بجلی چلے گی, نہ ہمارا پانی چلے گا, نہ ہمارا اریگیشن چلے گا, نہ کوئی ڈپارٹمنٹ ہمارا کام کرے گا. اگر یہ ڈیلی ویجر نہیں, ڈیلی ویجر کے بلبوتے پہ ہی ڈپارٹمنٹس چلتے ہیں. تو میں امید کرتی ہوں اس بل پہ سرکار جو ہے, سرکار کی مدد بھی ہمیں حاصل ہوگی, اور جو باقی جماعتیں ہیں اس میں ہم نے بی جے پی کو بھی لیٹر لکھا کہ یہ سانجھا معاملہ ہے, ڈیلی ویجر جموں میں بھی, کشمیر میں بھی, اس میں ہماری مدد کر لیجئے. دوسرا پراپرٹی رائٹ, جیسا کہ میں بار بار کہتی ہوں, 2019 کے بعد ایک ہوڑ لگی ہوئی ہے. نوکریوں سے ہمارے لوگوں کو نکالتے ہیں, اگر کوئی جاب نکلتی ہے اس میں باہر کے لوگ بھی انکلوڈ کیے جاتے ہیں. اسی طرح ہماری زمین آپ دیکھیے, ہزاروں کنال زمین ریلوے کے نام پہ, ڈیولپمنٹ چاہیے ہمیں, مگر ریلوے کے نام پہ, روڈز کے نام پہ, جو روڈ آلریڈی بنے ہیں دوسرا روڈ بناؤ, پہلا روڈ بناؤ. جیسے وہاں آپ کا مغل روڈ پر ٹنل بنانے کے بجائے دوسرا روڈ بناؤ. اسی طرح سیٹلائٹ ٹاؤن کے نام پہ, اسی طرح جو باہر کے بڑے بڑے لوگ ہیں ان کو انڈسٹری کے نام پہ ہماری زمین کوڑیوں کے دام اس کو دی جا رہی ہے. مگر جو یہاں لوگ رہتے ہیں جن کے پاس 12 13 مرلے 14 مرلے 8 مرلے جن نے مکان بنائے ہیں, تو ان کو آپ نے پتا ہے کئی بار بلڈوزر چلا, اور یہ بلڈوزر زیادہ تر جموں میں چلتا ہے, اور وہ بھی ان ایریاز میں جہاں بیچارے غریب گجر ٹرائبل پہاڑی لوگ یا کوئی کشمیری بھی مصیبت میں چلا گیا وہاں رہتا ہے, تو روز کہیں نہ کہیں وہاں بلڈوزر چلایا جاتا ہے. تو ہم نے کہا کہ یہ زمین جو جموں کشمیر کی ہے یہ یہاں کے لوگوں کا پہلا حق بنتا ہے, جو یہاں رہتے ہیں, جنہوں نے چھوٹا سا گھر بنایا ہوا, اپنا آشیانہ بنایا ہوا ہے, اس کو یہ حقوق ملنے چاہیے. کہیں نہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ساری زمین سیکورٹی فورسز کے کیمپس کے لیے آپ بہت زمین دیتے ہو, سڑک کے نام پہ, سیٹلائٹ ٹاؤن کے نام پہ جو ابھی زمین دی جا رہی ہے, میرے خیال میں 180 کنال زمین جا رہی ہے وہ, اور اس میں بھی کوئی ہمارا سرکار کی طرف سے جواب نہیں آئی سیٹلائٹ ٹاؤن کن کے لیے بنائے جا رہے ہیں. تو اگر اسی طرح ہماری زمین جاتی رہی اور ہمارے لوگوں کو بلڈوزر کا سامنا کرنا پڑا چھوٹی چھوٹی جگہ بچانے کے لیے, تو کہیں ہماری سچویشن, ہمارے حالات, چاہے وہ جموں کا ڈوگرا ہو, چاہے وہ کشمیری ہو, چاہے ہمارا گجر ہو, پہاڑی ہو, جو بھی لوگ ہیں اس زد میں آتے ہیں,
ہمارے حالات روہنگیا جیسے نہ ہو جائیں. تو اس لیے میری پھر سے گزارش ہے سرکار سے اور ان کی جو اکائیاں ان کے ساتھ جو ان کے الائنس پارٹنر ہے اور پی سی سے اور بی جے پی سے کہ اس میں ہماری مدد کر لیجئے کہ یہ پراپرٹی رائٹس ان کو دیے جائیں جن کے پاس اس وقت چھوٹے چھوٹے گھر ہیں اس میں گورنمنٹ لینڈ. اور اس کے بعد بین آن سیل آف الکوہل, اس میں پبلک ڈرنکنگ کو بالکل بند ہونا چاہیے. تو آپ جانتے ہیں کئی لوگ اس پہ بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ٹائم میں کیوں نہیں کیا. آپ لوگ گواہ ہیں 2019 سے پہلے چاہے نیشنل کانفرنس کی سرکار تھی یا ہماری سرکار تھی, پی ڈی پی کی سرکار 1947 سے لے کے آج تک مفتی صاحب کل 3 سال اور 10 مہینے چیف منسٹر رہے اور میں 2 سال رہی ہوں. تو 6 سال میں کہتے ہیں آپ نے کیوں نہیں کیا. تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں آپ کو بھی معلوم ہے اس سے پہلے 2019 سے پہلے 2 دکانیں کینٹونمنٹ میں ہوتا تھا اور ڈل گیٹ میں ہوتی تھی. اگر آپ آج دیکھیں گے آج یہ بہت بڑی وبا ہے. اور دوسری جو ٹورزم کو لے کے بات کرتے ہیں کہ یہ ٹورزم کے لیے ہے, تو میں کہنا چاہتی ہوں کہ پورے ملک کے اندر اگر کہیں ٹورسٹ سیف ہے, سب سے زیادہ ٹورسٹ جو لڑکیاں جو لیڈیز ہماری بہنیں ہماری بچیاں اکیلے ٹریول کرتی ہیں وہ کشمیر میں کرتی ہیں. وہ اس لیے کرتی ہیں کہ یہاں ابھی ہمارے جو سماجی جو ہمارا جو سماج میں ابھی کچھ ہمارے قدغن لگے ہیں, ابھی حیا ہے. باپ بیٹے کے سامنے شراب نہیں پیتا ہے, اگر ابھی پیتے بھی ہیں چھپ چھپ کے پیتے. پر جس طرح اس شراب کی دکانوں کو یہاں عام کیا گیا ہے پچھلے کچھ سالوں میں, اس سے یہ ایک لت بن چکی ہے. ابھی آپ دیکھیے شراب کے دکانوں کے باہر اتنی لائنیں ہوتی ہیں. اس کے بعد میں ابھی دیکھ رہی تھی ایک ویڈیو, کوئی پکڑ کے اس کو گھسیٹ رہے تھے, اس کو شراب پی کے پتہ نہیں تھی. تو میں ٹورسٹ کے لیے بھی کہہ رہی ہوں, خاص کر ہماری جو بچیاں باہر سے آتی ہیں ان کی سب سے بڑی سیفٹی یہ ہے کہ جموں کشمیر میں ابھی تک شراب کلچر اوپن نہیں ہے, ہو گیا ہے اور ابھی اوپن نہیں ہے. تو اس لیے میری گزارش ہے عمر صاحب سے بھی, چلیے ہم نے نہیں کیا آپ کر لیجئے, آپ کر لیجئے. تو اگر آپ کریں گے بہت اچھا ہوگا اگر اس پہ بین لگ جائے. اور اس میں جو ہمارے بچے جو ڈرگ ایڈکشن ہے ہمارے بہت زیادہ ہے, اور یہ جو کمبائن ہوتے ہیں دونوں تو یہ بہت خطرناک ہے. ڈرگس میں تو پولیس بہت اچھا کام کر رہی ہے اور امید کرتے ہیں ہم زیادہ کام کریں گے, مگر اس میں بھی ہم چاہتے ہیں یہ ہماری مدد کرے. اس کے علاوہ ایک بہت بدقسمتی کی بات ہے کہ جو سیکریٹریٹ اسمبلی سیکریٹریٹ وہ کہتے ہیں آپ فلانی ڈپارٹمنٹ پہ کوئی سوال ہی نہیں پوچھنا چاہتے. تو مجھے یہ بتائیے کہ جب ہم نے الیکشن کے دوران میں وعدے کیے پرزنرز کو لے کے, ابھی ہم جاننا چاہتے ہیں کتنے پرزنرز ہیں, کہاں کہاں بند ہیں, کیا ہے. وہ کہتے ہیں آپ یہ سوال ہی نہیں پوچھ سکتے. تو پھر ہم کہاں جائیں؟ اگر ہم نہیں پوچھ سکتے تو کیا یہ فرض نہیں بنتا ہے اس سرکار کا کہ وہ گورنمنٹ آف انڈیا کے ساتھ یہ ٹیک اپ کرے؟ ہم نے بھی ایک جو ہے لیٹر بھیجا ہے, کمیونیکیشن بھیجا ہے, ڈی جی کو بھیجا ہے, چیف سیکرٹری کو بھیجا ہے, ہمارے وکیل جو عبد المجید ڈار صاحب ہے سپریم کورٹ وکیل ہے خورشید عالم کی طرف سے, کہ ہمیں لسٹ بتائیے کہ ہمارے جموں کشمیر کے کتنے قیدی ہیں, کہاں کہاں ہیں, ان کے نام بتائیے, تاکہ وہ بہت غریب گھروں کے لوگ ہیں. خاص کر سری نگر میں اگر آپ دیکھیں گے ان کے پاس اتنا پیسہ بھی نہیں ہے کہ وہ ان سے ملنے جائیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں پتا چلے تاکہ ہم کوشش کریں کسی نہ کسی طریقے سے ان کو کوئی لیگل مدد دی جائے, مگر ہمارے پاس لسٹ ہے. دوسرا یہ میری عمر صاحب سے متبانہ گزارش ہے کہ چلیے مانیے کہ آپ چھوڑ نہیں سکتے ہیں ان کو, جو پرزنرز ہیں, مگر کم سے کم آپ یہ معاملہ تو اٹھائیے, ان کو وہاں سے یہاں شفٹ تو کر لیجئے. بہت بری حالت ہے. کئی ایسے لوگ ہیں جو کینسر کے پیشنٹ ہیں, مطلب میں نام نہیں لینا چاہتی, میں نام لوں گی کچھ لوگوں کا تو خدا نہ خواستہ ان کو اور تنگ کریں گے. تو میں ان سے یہی کہوں گی کہ کم سے کم یہ جو ہمارے پولیٹیکل پرزنرز ہیں ان کی ہمیں ڈیٹیل چاہیے, ان کے نام چاہیے, وہ کون کون سے جیل میں بند ہیں, ان کا ٹرائل بھی نہیں ہو رہا ہے, ان کا چلاتے رہیں گے. دوسرا یہ جو پاسپورٹ اگر آپ ملتا بھی ہے پر نو فلائی لسٹ پہ آپ کا نام ہے تو کیا کریں گے, اس پاسپورٹ کا کیا فائدہ ہے. تو اس کا چاہتی ہوں کہ جو نیشنل کانفرنس کی سرکار ہے یہ ایشو کو گورنمنٹ آف انڈیا کے ساتھ ٹیک اپ کرے. اور یہ جو بلز ہے, پہلے تو خیر میں میٹر میں نہیں جاؤں گی کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ میٹر عمر صاحب نے کہ میٹر کوئی جو بات کرے گا تو میں خود دیکھ لوں گا اکتوبر کے بعد, مگر آج وہ کہتے ہیں 100% میٹنگ ہونی چاہیے اور گورنر صاحب نے اس کا آج بھی ذکر کیا ہے.
مگر میں کہتی ہوں جو غریب لوگ ہیں, جو اکنامکلی بہت ویک ہیں, کم سے کم ان کو ون ٹائم معافی دینی چاہیے, معاف کرنا چاہیے. ان کو جو فیس ہے ہزاروں میں ہے, کئیوں کا لاکھوں میں فیس آ گیا ہے, وہ بیچارے کہاں سے لائیں گے؟ اور بجلی کاٹ دی جاتی ہے. تو عمر صاحب سیتارمن جی سے, یہ نرملا سیتارمن جی سے سوال اٹھائیں, ان سے بات کریں کہ ہمارے یہاں بہت ہی حالات خراب رہے, مشکلات رہے, تو کم سے کم جو بہت غریب طبقہ ہے ان کی یہ فیس ون ٹائم معاف کی جائے. اور اس کے علاوہ جو ریٹرن آف کشمیری پنڈتس کا ذکر کیا ہے گورنر صاحب نے, یہ تو روایتی طور پہ ہر اس میں گورنر ایڈریس میں ہوتا ہے, مگر ہم جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کیا سٹیپس لیں, بیکاز ہم بھی چاہتے ہیں ہمارے کشمیری پنڈت یہاں آئے. انہوں نے 2 سیٹیں ان کے لیے نامنیشن, ہم چاہتے ہیں نامنیشن کے بجائے اگر انہوں نے الیکشن میں رکھا ہوتا ان کے 2 سیٹیں ریزرو, ایک جموں میں ایک کشمیر میں, تو مجھے لگتا ہے وہ ایک راستہ کھل جاتا ہے. کشمیری پنڈت یہاں الیکشن لڑتا, لوگوں میں اٹھتا گھومتا, ووٹ مانگتا, وہ ایک اچھا راستہ ہوتا, پر وہ نہیں کیا. تو اس لیے ہم نے خود چیف سیکرٹری کو اور ڈی جی کو لیٹر کیا ہے کہ ہمیں جتنے بھی پرزنرز ہیں جموں کشمیر کے ان کی لسٹ دے دیجئے. ہم آر ٹی آئی بھی کرنا چاہتے ہیں, مگر پہلے بھی کسی نے آر ٹی آئی کیا گیا تو اس کو جو جواب ملا کہ یہ سیکورٹی معاملہ, اس کا ہم جواب نہیں دے سکتے ہیں. اس لیے وی وینٹ ڈائریکٹلی ٹو چیف سیکرٹری اینڈ ڈی جی صاحب. ہم چاہتے ہیں ان گھروں کی کسی نہ کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی مدد ہو جائے, اور میں امید کرتی ہوں کہ عمر صاحب ان کا مسئلہ اٹھائیں گے کہ ان کو یہاں شفٹ کیا جائے. اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہو تو میرا آپ سے سوال ہے, جو پول پرومسز نیشنل کانفرنس کی جانب سے کیے گئے تھے, چاہے وہ فری راشن کا ہو یا 200 یونٹس الیکٹریسٹی کے ہو, 1 لاکھ نوکری, جی اس حوالے سے آپ کی کیا آپ کی کیا تاثرات؟ دیکھیے میں کہتی ہوں, میں I will not try to be very unreasonable, میں یہ نہیں کہوں گی کہ راتوں رات یہ سب ہو جانا چاہیے, مگر کچھ چیزیں اب تک ہونی چاہیے تھی. جیسے انہوں نے ریشن کے بارے میں بات کی تھی تو کہیں نہ کہیں وہ ہونا چاہیے تھا. جیسے انہوں نے بجلی کے بارے میں بات کی تھی وہ ہونا چاہیے تھا. ابھی بھی وہی سلسلہ ہے, جو ریکروٹمنٹ ہوتی ہے وہ ایپٹیک کے ذریعے ہوتی ہے. ایپٹیک از اے بلیک لسٹڈ کمپنی, آپ کو معلوم ہے, اور انہوں نے کہا تھا 1 لاکھ نوکریاں ہم دیں گے, اس کا کوئی ابھی ذکر نہیں ہو رہا ہے. تو میں کہتی ہوں اس سے بڑی بات جو ہے, جو یہاں ہیومن رائٹس وائلیشن ابھی کنٹینیو کر رہے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا بارہ سوپور میں, بمائی میں وسیم میر, اور آپ نے کٹھوا میں دیکھا وہ جو مکھن دین, کس طرح بے دردی سے ان کی جانیں لی گئی. اور افسوس تو یہ ہے کہ ہماری جو سرکار ہے, انہوں نے مطلب وہ کہتے ہیں میں کیا کروں, کیا کر سکتے ہیں آپ؟ بات کرنا ہمارا کام ہے, ایشو اٹھانا ہمارا کام, آپ کا کام ہے ایکشن کرنا. آپ فون کر سکتے تھے ڈیفنس منسٹر کو, آپ ہوم منسٹر کو فون کر لیجئے کہ یہ نہیں چلے گا, دس از ناٹ ڈن. تو میں تو چیف منسٹر تھی جب میں نے آرمی کے خلاف یہاں ایف آئی آر دیا, اور سیتارمن کو فون پہ سیدھے بتایا, اس وقت وہ تھی ڈیفنس منسٹر تھی وہ, میں نے ان کو بولا, میں نے کہا اس نے غلط کیا, سو وی آر گوئنگ ٹو ٹیک ایکشن, وی آر گوئنگ ٹو لانچ این ایف آئی آر. کر لی ہم. تو میں کہتی ہوں کہ کچھ تک کہیں تو اپنے لوگوں کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا نا.